बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आई कॉम का जो सेमेस्टर 1 है, इसमें जो इकनॉमिक्स का जो बुक है इकनॉमिक्स की, जिसका कोड है 1348 उसका एक सबसे अहम चैप्टर, सबसे अहम टॉपिक लेकर आया हूँ। ये वो चैप्टर है जिस पर 80% इकनॉमिक्स, 80% मुआशियात का जो सब्जेक्ट है वो खड़ा होता है। जो इंसान ये अफादे वाला चैप्टर सही से समझ लेगा, इसको याद कर लेगा, उसको 80% इकनॉमिक्स समझ आ जाएगी कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, कौन कौन से फ़वाइद हम फ्यूचर में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट से हासिल कर सकते हैं। तो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम चैप्टर है इकनॉमिक्स का। ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपको 80% इकनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा। तो चलते हैं जी चैप्टर की तरफ। और हमारे पास ये अफादे का तसव्वुर है। पेज नंबर जो है वो आप लोगों का यहाँ पर जो है वो 113 होगा। ठीक है जी। सबसे पहले बात यह है कि अफादा होता क्या है। अफादा कहते हैं जी फ़ायदे को, तस्कीन को, किसी चीज़ से जो आपको किसी काम करने से या किसी चीज़ को हासिल करने से या किसी चीज़ को खाने से जो आप लोगों को जो तस्कीन हासिल होती है, जो फ़ायदा हासिल होता है, इकनॉमिक्स की ज़बान में उसको अफादा कहा जाता है। अब अफादा की तारीफ़ क्या है जी इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अफादे से मुराद किसी शय की वो खसूसियत है जो इंसानी एहतियाजात की तस्कीन करती है, यानी कि इंसानी ख्वाहिशात की तस्कीन करती है। मिसाल के तौर पर कलम की ये सलाहियत है कि हम इसकी मदद से लिख सकते हैं, ये कलम का अफादा है। ठीक है जी। रोटी की ये सिफ्त है कि इसे खाकर हम अपनी भूख मिटा सकते हैं, रोटी का अफादा ये है। इसके बाद बस रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जितनी भी अशिया इस्तेमाल करते हैं उनमें हमारे लिए कोई ना कोई अफादा यानी कि फ़ायदा मौजूद होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस शय में किसी शख्स के लिए कोई अफादा हो वो इसके लिए। ठीक है जी। अफादा हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा होता है, लेकिन हर फ़ायदा हमारे लिए मुफीद नहीं होता हर चीज़ का। मतलब ये एक एजम्पशन दे रहे हैं, जैसा कि इसकी एक मिसाल दे रहे हैं कि एक शराबी के लिए शराब में अफादा है, लेकिन इसके लिए इखलाकी और तिब्बी नुक्ता नज़र से मुफीद नहीं है। अफादे के मफ़हूम को और ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए अफादे की इक़साम को समझना मुफीद है। अफादा मुंदरजा झैल किस्म का हो सकता है। जैसे एक चोर है, वो चोरी करता है तो उसको मालो ज़र हासिल होता है, ये उसका अफादा है। लेकिन ये अफादा ठीक नहीं है। तो हमने अफादे की इक़साम भी देखनी है, फ़ायदे की इक़साम भी देखनी है कि कितनी तरह की फ़ायदे की किस्में होती हैं। सबसे पहले जी अफादे की इक़साम में है जी अफादा शक्ल। इससे मुराद वो अफादा है जो किसी शय की शक्ल बदलने से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर लकड़ी को मेज़ की सूरत दे दी तो मेज़ का अफादा हासिल किया जा सकता है। इस तरह बहुत सी अशिया मसलन ख़ाम लोहा, तांबा, ज़री अजनास और फल गोश्त वगैरह को मुख्तलिफ़ शक्लें देकर जो फ़ायदा हासिल किया जाता है उसे अफादा शक्ल कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरा जो फ़ायदे की किस्म है वो है जी अफादा ज़मान। इससे मुराद वो अफादा है जो वक्त या ज़माने के बदलने के साथ बदल जाता है। जैसा कि हमारे लिए सर्दियों में गर्म कपड़ों का अफादा यकीनन है, लेकिन गर्मियों में नहीं। बर्फ़ का अफादा हमारे लिए गर्मियों में होता है, सर्दियों में नहीं। सीज़नल जो चीज़ें होती हैं उनसे जो हमें फ़ायदा हासिल होता है, जो तस्कीन हासिल होती है, उसको इकनॉमिक्स की ज़बान में अफादा ज़मान कहा जाता है। इसके बाद तीसरा अफादा देखें तो तीसरा है जी अफादा मकान। अफादा मकान से मुराद वो अफादा है जिसका ताल्लुक़ मकाम और जगह से हो। मुकाम और जगह के बदलने से अफादा बदल जाता है। जब तक लोहा कान में मौजूद है इसमें कोई अफादा नहीं, लेकिन जब इसे कान से निकाल कर शहर में लाया जाता है, फ़ौलाद के कारखाने में इससे फ़ौलाद तैयार किया जाता है, तो इसमें अफादा पैदा हो जाता है। ठीक है जी। किसी चीज़ की लोकेशन और उसकी जो हालत है वो बदलने से जो फ़ायदा होता है उसको अफादा मकान कहा जाता है। इसके बाद अगला जो है जी अफादा मलकियत। अफादा का ताल्लुक़ इस बात से भी है कि किसी शय का मालिक कौन शख्स है। मसलन एक अनपढ़ शख्स के लिए मुआशियात की किताब में कोई अफादा नहीं, लेकिन मुआशियात के तालिबे इल्म और उस्ताद के लिए यकीनन अफादा है। ठीक है जी। तो ये भी अफादा मलकियत की एक इक़साम है। इसके बाद जी अफादा इल्म। अफादा इल्म का अफादा का ताल्लुक़ इल्म से भी है। जब तक साइंस इल्म ने इस कदर तरक्की न की थी कि जितनी कि दौर हाज़िर में है,
بہت سی اشیاء و خدمات مثلا ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، ٹیلی ویژن، ایئر کنڈیشنر اور بجلی کا ساز و سامان وغیرہ ہمیں استعمال کے لیے میسر نہ تھے، اس لیے ان میں ہمارے لیے افادے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یہ ساری اشیاء وجود میں آئیں تو ان میں ہمارے لیے بے حد فائدہ موجود ہو گیا۔ یعنی کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ آپ کے گھر میں کار کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو اس چیز سے، اس کا نالج نہ ہونے سے وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ جیسے ہی آپ اس کا علم سیکھ لیں گے، اس کو چلانا سیکھ لیں گے، وہ چیز آپ کو فائدہ دینا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد جی افادے سے متعلق اصطلاحات، ٹھیک ہے جی، اس سیکشن میں آپ کو افادے کی مختلف اصطلاحات کا مفہوم معلوم کریں گے۔ یہ اصطلاحات معاشیات میں بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو فائدے کا لفظ ہے جسے اکنامکس میں افادہ کہا جاتا ہے، یہ کن کن الفاظ کے ساتھ اکنامکس میں استعمال ہوگا تاکہ آپ کو اس کا پتہ ہو۔ جب یہ الفاظ آئیں افادے کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہو کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ سننے میں آپ کے پاس آئے گی وہ آئے گا جی کل افادہ، ٹوٹل فائدہ، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل بینیفٹس یا ٹوٹل سیٹسفیکشن آپ کے سامنے یہ آئے گا ورڈ۔ اب کل افادہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ افادہ ہے جو کسی صارف کو کسی شے کی سب اکائیوں کے استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 4 آم یکے دیگرے بعد کھاتے ہیں تو ان سے جو مجموعی طور پر آپ کو 20 اکائی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ 4 آدمیوں کا کل افادہ 20 اکائی ہے۔ جی آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں، کل افادہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس 4,000 روپے آپ کو عیدی ملی ہے اور آپ ان 4,000 روپے کو ہوٹلنگ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کے بعد جو آپ کو سیٹسفیکشن ہوئی، جو افادہ ہوا، وہ آپ کا ٹوٹل افادہ یا ٹوٹل فائدہ یا ٹوٹل سیٹسفیکشن کہلائے گی۔ اس کے بعد اس کو افادے کے لفظ کو جو انگلش میں ہے وہ یوٹیلیٹی بھی کہا جاتا ہے، UTILITY، یوٹیلیٹی، جیسے یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہوتا وہی یوٹیلیٹی کا لفظ اکنامکس میں افادے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے جی اوسط یعنی کہ ایوریج فائدہ۔ کل افادے کو اگر کسی شے کی اکائیوں پر تقسیم کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والا افادہ اس کی اوسط اکائی افادہ کہلائے۔ جیسے ہم ایوریج نکالتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہیں جیسے ایوریج نکالی جاتی ہے، آپ کے مارکس کی ایوریج نکالی جاتی ہے، اس طرح افادے کی بھی ایوریج کیسے نکالنی ہے وہ آگے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ جسٹ آپ کل افادہ ڈیوائڈڈ بائی صرف کی جانے والی شے کی اکائیاں، اس کو اس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ایوریج ہمارے پاس نکل آئے گی، جیسے ہم روزمرہ زندگی میں ایوریج نکالتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی انہوں نے مثال بھی دے دی، اگر کوئی شخص 4 آم کھاتا ہے تو اس کو مجموعی طور پر 20 اکائی افادہ حاصل ہوتی ہے۔ جو 20 اکائی ہے نا، یہ اپنا ازمپشنز کے طور پر ہے، ویسے کھانا کھانے سے ہمیں جو تسکین جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم نمبرز میں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اکنامکس میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ نمبرز کا استعمال کیا گیا کہ آپ کو تھوڑا سا بات کی سمجھ آ جائے۔ تو ایک آم کا اوسط افادہ کتنا ہوگا؟ 4 آم کھائیں تو ٹوٹل افادہ 20 ہوا، تو ایک آم سے آپ کو 5 اکائیوں کا جو ہے وہ افادہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد مختتم افادہ کیا ہوتا ہے جی؟ مختتم افادے سے مراد کسی شے کا وہ افادہ ہے جو صارف کو ایک شے کی ایک زائد اکائی کے استعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک صارف 3 آم کھا چکا ہے تو چوتھے آم کا افادہ مختتم افادہ ہوگا، لیکن اگر وہ پہلے 4 آم کھا چکا ہے تو 5ویں آم کا افادہ مختتم افادہ ہوگا۔ سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، کسی چیز کو استعمال کرنے میں، مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو سخت ترین بھوک لگی ہوئی ہے، تو پہلا نوالا جو آپ نے کھایا اس سے جو آپ کو سکون حاصل ہوا، جو تسکین حاصل ہوئی، جو آپ کو مزہ آیا، وہ جو تسکین ہے وہ مختتم افادہ ہوگا۔ یعنی کسی ایک یونٹ کے ایک نوالے کا جو آپ کو ٹیسٹ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، وہ آپ کا مختتم افادہ ہوگا۔ پورا کھانا کھانے کے بعد، 2 روٹیاں کھانے کے بعد آپ لوگ کو جو اپنا اظہار کریں گے وہ آپ کا کل افادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہر نوالے پر جو آپ کو ٹیسٹ آ رہا ہے، جو مزہ آ رہا ہے، وہ آپ کا مختتم افادہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں مارجنل یوٹیلیٹی، ٹھیک ہے۔ ہر چیز، جیسے ہر یونٹ کے استعمال سے جو آپ فیل کر رہے ہیں، جو سیٹسفیکشن آپ کو ہو رہی ہے، جو فائدہ ہو رہا ہے، وہ آپ کا مختتم افادہ یا مارجنل یوٹیلیٹی کہلایا جائے گا۔ اس کے بعد مثبت افادہ۔ مثبت افادہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثبت افادے سے مراد وہ افادہ ہے جو مثبت شکل میں صارف کو ضرور حاصل ہوتا ہے، خواہ کتنی ہی تھوڑی مقدار میں حاصل ہو۔
کسی شے کے متبادل استعمال سے اس کا مختتم افادہ کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ صفر تک بھی پہنچنے کے بعد منفی بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صفر اور منفی افادے سے ممتاز کرنے کے لیے مثبت افادے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثبت افادہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو فائدہ ہوتا رہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ کو سکون آتا رہے، جب تک آپ کو تسکین ہوتی رہے، وہ آپ کا افادہ مثبت افادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے پہلی آدھی روٹی کھائی، آپ کو سکون آیا، آپ نے ایک روٹی پوری کھا لی، اب آپ کی آدھی سے زیادہ بھوک ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ جب دوسری روٹی کھانا شروع کریں گے تو جو پہلی روٹی کے پہلے نوالے پر معافی چاہتا ہوں، پہلی روٹی کے پہلے نوالے پر جو آپ کو سکون اور جو مزہ آ رہا تھا، وہ اب دوسری روٹی کے پہلے نوالے پر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ 2 روٹیاں کھا لیں گے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ تیسری روٹی کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا اور آپ کو الٹی لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو دوسری روٹی کے آخری نوالے تک جو آپ کو ٹیسٹ آیا، جو مزہ آیا، وہ آپ لوگوں کا مثبت افادہ تھا، کیونکہ تیسری روٹی کے پہلے نوالے پر آپ کو الٹی آنا شروع ہوگی تو یہ صفر میں یا منفی میں چلا جائے گا۔ تو جب تک آپ کو کھانا کھانے کا ٹیسٹ یا کوئی بھی چیز آپ کھا رہے تھے، جب تک آخری نوالے تک آپ نے اس چیز کو انجوائے کیا، اس کا ٹیسٹ انجوائے کیا، وہ آپ کا مثبت افادہ تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی صفر افادہ کیا ہوتا ہے۔ جب کسی شے کا استعمال ایک حد سے بڑھا دیا جائے تو اس سے بالکل کوئی تسکین حاصل نہ ہو، تو معاشرت کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ صارف کا مختتم افادہ صفر ہے۔ مان لیجیے جی کہ آپ نے بہت اچھا ہوٹل سے چکن کڑھائی کھائی ہوئی ہے، بہت اچھی جو ہے وہ کھانا کھا کر آئیں، آپ کو بالکل بھی بھوک نہیں ہے، گھر آپ آتے ہیں تو آپ کو کوئی چاٹ وغیرہ، کوئی ٹیسٹی، کوئی اسپائسی چیز پیش کی جاتی ہے، جی پکوڑے کھا لیں، چاٹ کھا لیں۔ چونکہ آپ کا پیٹ آلریڈی بھرا ہوا ہے تو آپ وہ جو چیز چاٹ یا پکوڑے یا کوئی بھی پیزا وغیرہ آپ پاستا کھائیں گے تو اس کے کھانے سے آپ کو بالکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو لیول ہوتا ہے نا، جس میں آپ کسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی مزہ، کوئی سیٹسفیکشن، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو صفر افادہ کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جہاں پر کوئی بات سمجھ نہ آئے، کومنٹ باکس حاضر ہے۔ آپ لوگ کومنٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں کرتے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو سارا سمجھ آ رہا ہے۔ جب تک آپ لوگ کمنٹ نہیں کریں گے مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ ابھی تک میرے کاغذوں کے مطابق آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی منفی افادہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ فائدے کے لیے استعمال کریں لیکن اس سے آپ کو نقصان ہو جائے۔ مان لیجئے جیسے میں یہاں پر بتا رہا تھا کہ آپ کو سخت بھوک لگی تھی، آپ نے ایک روٹی کھا لی، دوسری روٹی کھا لی، تو 2 روٹیاں کھانے کے بعد آپ کی بھوک بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ کو کھانا کھانے سے، چکن کڑھائی کھانے سے کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا، لیکن پھر اگر آپ تیسری روٹی کھاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ آپ کو الٹی لگ جاتی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو جو تیسری روٹی کھانے پر جو آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی، اس کیفیت کو ہم منفی افادہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس نیا ایک چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، قانون تقلیل افادہ مختمم۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے افادہ اور افادے کی ساری اقسام، افادہ ہوتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، اس سے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ یہ انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے کہ جو باتیں میں پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کامرس کے جتنے بھی سبجیکٹس کی ویڈیو ڈالوں آپ تک آ جائے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔